अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सच ही कहते हैं, कॉलेज का ज़माना ज़िंदगी का यादगार ज़माना होता है। कॉलेज लाइफ हर लड़के लड़की के लिए बहुत पुरकशिश, रंगीन और यादगार हुआ करती है। और उसी यादगार बेहतरीन ज़माने की मेरी साथी थी सबा। सबा बहुत ज़हीन लड़की थी। उसे अल्लाह ने हुस्न की दौलत भी अता की और ऐसी कि सारी क्लास में मुनफरिद नज़र आती। उसका अपना अलग एक अंदाज था। पढ़ाई के अलावा वो गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे रहती। कॉलेज हो या क्लासरूम या खेल का मैदान, कोई उसे सबकत न ले जा सकता। मैं अपनी उस दोस्त पे फख्र किया करती थी। बुजुर्गों का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसान की ज़िंदगी उसके नसीब के ताबे है, हुस्न दानाई के नहीं। सबा की ज़िंदगी इस कहावत की जीती जागती मिसाल बन गई। उसके पास किसी शय की कमी ना थी। ये नसीब की खराबी ही थी कि वो एक चहचहाती बुलबुल उदासी और दुख के जंगलों में ऐसी फंसी कि कॉलेज को ही खैर बात कह दिया। उसके बाद ज़िंदगी के मेले में कुछ ऐसी गुम हो गई कि फिर कभी मेरी उससे मुलाकात ना हो सकी, ना दोबारा वो कभी कॉलेज आई। कॉलेज के आखिरी दिनों में ही उसमें बहुत वाज़ेह तब्दीलियां आना शुरू हो गई थीं। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, सबका दिल लगा के रखने वाली, हर एक के जज्बात का ख्याल करने वाली। ऐसे इंसान तो हमेशा ही दिलों में उतर जाया करते हैं। इस तरह अचानक उसने तालीम और दीगर सेहतमंद सरगर्मियां छोड़ दी। हर दम हंसने मुस्कुराने वाली के होंठ सिल से गए। पता नहीं क्या हुआ था उसे कि मुस्कुराहट उसके लबों पर से गायब हो गई। चमकती आंखों में धीरे धीरे खामोशी और उदासी ने डेरे डाल दिए। क्लास में भी वो पहले खोई खोई रहने लगी और कॉलेज भी कम कम आती। वो किसी गहरे समंदर की तरह चुपचाप रहने लगी थी, जिसकी तह में कोई बड़ा तूफान छुपा होता है। मैं अक्सर उससे पूछा करती, कोई मसला है तो बताओ। जवाब मिलता, कोई मसला नहीं। फिर तुम्हारी शोखियाँ कहाँ खो गई हैं सबा? तुम्हारा वहम है जिया, मैं तो अभी भी वैसी ही हूँ। ये कह के वो टाल जाती कि मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। अभी मैं इसी उलझन में थी कि सबा को क्या हुआ। अचानक उसने कॉलेज छोड़ दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं कुछ न कर सकी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो ज़िंदगी का ये कॉलेज वाला सुनहरी बाब बंद हो गया। शोहर के घर रावलपिंडी से मैं इस्लामाबाद आ गई। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। पुरानी यादें पस मंज़र में चली गईं। सारे वाक़यात दिल की किताब में महफूज होकर बंद हो गए। एक रोज़ मैं चेकअप के लिए अस्पताल गई तो नर्स को देखकर हैरत ज़दा रह गई। ये कोई और नहीं, मेरी प्यारी हर दिल अजीज़ दोस्त सबा थी। तुम यहाँ? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें तो डॉक्टर बनना था सबा, तुम नर्स कैसे बन गई? कहने लगी, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती। कभी कहीं बाहर मिलेंगे, फिर तुम्हें सब तफसील से बताऊंगी। मैं उससे तफसीलन सब जानने को बहुत बेताब थी। उसका एड्रेस पूछना मुनासिब ना लगा तो अपना ही एड्रेस बता दिया। फिर कुछ दिनों बाद वो मुझसे मिलने मेरे घर आ गई। गुजरे दिनों की शनासाई का सफ़र मिनटों में तय कर लिया हमने। सच है, दोस्ती और रिश्ते तो दिलों के होते हैं। खाह वक्त और सालों की धूल मट्टी से कितने ही अट जाएं, लम्हों में सब गर्दो गुबार दूर हो जाता है और फिर से दो दिल एक दूसरे के वैसे ही करीब हो जाते हैं जैसे आज मैं और सबा। लग ही नहीं रहा था सालों बाद मिले हैं। बातों बातों में मैंने उसकी हालिया ज़िंदगी के बारे में पूछा तो वो थोड़ी अफसुर्दा हो गई। उसके चेहरे पे संजीदगी गहरी थी। पलकों तले नन्हे मुन्ने सितारे चमक उठे, जिनको उसने अपने आंचल के पल्लू में छुपा लिया। बोली, जिया ऐसी बातें मत पूछो तो अच्छा है।
میری قسمت میں یہ دکھ لکھے تھے سو مل گئے، راکھ میں دبی چنگاریاں خریدنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ پوچھوں صبا، تم میری دوست ہو، میں ہر قدم پر تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ یہ الگ بات کہ تم سے کبھی ملاقات نہ ہو سکی، آج ملی ہو تو میرا دل بہت پریشان ہے۔ تمہارے چہرے پہ وہ پہلے والی شادابی نہیں رہی، اور پھر تب بھی کالج سے تم ایسے غائب ہوئی کہ میں تمہیں ڈھونڈتی رہ گئی۔ اب ملی ہو تو تمہیں مجھے سب بتانا ہی پڑے گا۔ صبا کہنے لگی، جیا، مانو کہ ہر دور میں انسان طالب علم ہی رہتا ہے، وہ وقت کے ہاتھوں بہت کچھ سیکھتا ہے اور سیکھتا ہی رہتا ہے۔ میں جو کل تھی آج نہیں، جو آج ہوں وہ آنے والے کل میں نہیں رہوں گی۔ میں نے جو سوچا، جو چاہا، زندگی نے سب اس کے برعکس کیا۔ ویسے تو مجھے اب صبر آ چکا ہے، اپنی خوشیوں کے لاشے کو مدت ہوئی میں دفن کر چکی۔ اس نے نہ جانے کب سے بند باندھ رکھے تھے، سو ٹوٹ گئے۔ میں نے اسے رونے دیا، سوچا کہ یہ ہمدردی بھی بڑی چیز ہے جو پتھر جیسے انسان کو بھی پانی کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کا غبار غمِ گھٹا کی صورت میں برس کر صاف ہو گیا تو بولی، جانتی ہو جیا، کالج کے شروع کے دنوں میں میری زندگی کتنی پرسکون تھی۔ تم میری دوست، تمہارا ساتھ تھا، بے فکری تھی، ہم کتنے مزے میں وقت گزار رہے تھے۔ لیکن میری قسمت، انہی دنوں میری ملاقات شہریار سے ہو گئی اور یوں میرے سکون کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ ہمارے محلے میں نیا نیا رہائش پذیر ہوا تھا۔ جس وقت میں کالج کے لیے نکلتی، اسی وقت وہ بھی دفتر جانے کو اپنے گھر سے نکلتا تھا۔ اکثر ہم دونوں ایک ہی بس میں سوار ہوتے۔ اس کا دفتر ہمارے کالج سے تھوڑا آگے تھا۔ رفتہ رفتہ میں اس کی ہم سفری کی عادی ہو گئی۔ مجھے اس کے ساتھ چند ساعتوں کا یہ سفر بہت اچھا لگتا تھا۔ شروع میں ہم ایک دوسرے سے بات نہ کرتے تھے، رفتہ رفتہ ایک آدھ جملے میں بات کر لیتے۔ مجھے سیٹ نہ ملتی تو وہ اپنی جگہ مجھے دے دیتا، خود کھڑا رہتا اور میں اس کی نشست پہ بیٹھ کے سفر کرتی۔ بس یہی اس کی رواداری وبال جان بن گئی۔ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میں کس برے طریقے سے محبت کی اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہوں۔ وہ خوبرو انسان نہ صرف خوبرو تھا بلکہ مخلص بھی تھا۔ ہمارے درمیان لاشعوری طور پہ انسیت ہوئی اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی ہم ایک دوسرے کو دیکھے بغیر رہ نہ پاتے۔ وہ ٹریننگ کے لیے چند ہفتے کو دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے میں وسوسوں کا شکار ہو کے بیمار پڑ گئی۔ ان دنوں میں کالج میں بھی پریشان رہتی تھی۔ میں شہریار کی جدائی میں پریشان تھی۔ وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پہ وہ رونق نہ تھی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ہمارے چہروں کی رونق جیسے جدائی میں ایک دم مان پڑ گئی اور پھر ایک دوسرے کو سامنے دیکھ کے پل میں لوٹ آئی۔ ہمارا خون جدائی کے آسیب نے چوس لیا تھا، جیسے پھر سے رگوں میں دوڑنے لگا۔ یوں ہمارا تعلق 1.5 سال رہا، مگر اس امر کی کسی کو کانوں کان ہم نے خبر نہ ہونے دی۔ ہم کبھی تنہائی میں نہ ملے، حالانکہ وہ اپنے مکان میں تنہا رہتا تھا، لیکن اس نے مجھے وہاں کبھی آنے کا نہ کہا۔ جب ملنا ہوتا ہم کسی پارک یا مارکیٹ میں ملتے جہاں ارد گرد اور لوگ ہوتے تھے۔ اس کے کردار کی یہی عظمت میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھاتی چلی گئی، اور اس کے بلند کردار ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل تھی کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں احترام اور محبت کے اس مقام پہ رکھتا ہے جس پر آج کل مرد لڑکیوں کو نہیں رکھتے۔ وہ ہمیشہ مجھے محنت سے پڑھنے اور آگے بڑھنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اس کی شربتی آنکھیں مجھے پڑھنے نہیں دیتی۔ میں اس کو ہر بات بتاتی اور وہ بھی اپنی زندگی کی، اپنے روزمرہ کی تمام باتیں مجھے بتایا کرتا۔ جیا، اس کی باتیں بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ میں مکمل طور پہ اس کی شخصیت کے سحر میں کھو چکی تھی۔ ایک دوپہر کو میں امی جان کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی تھی۔ میرے سامنے میرے کالج کی کتابیں بکھری ہوئی تھی۔
انہیں کتابوں میں سے ایک میں نے شہریار کی تصویر چھپا رکھی تھی۔ میں پڑھنے میں مگن تھی کہ امی نے وہی کتاب اٹھا لی۔ تصویر اور آگ میں سے فرش پہ جا گری۔ امی نے تصویر دیکھ کر پوچھا، یہ کس کی ہے؟ میں نے کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم کون ہے، کالج سے آتے ہوئے راستے میں پڑی تھی، میں نے اٹھا کے کتاب میں رکھ لی، نکال کے پھینکنا بھول گئی، ایسے ہی کسی کی تصویر کتاب میں رکھ لی۔ امی نے مجھے گھورا اور تصویر پھاڑ کے پھینک دی۔ اس روز تو امی نے مجھے مزید کچھ نہ کہا، لیکن قدرت کو میرے راز کی پردہ پوشی مزید منظور نہ تھی۔ ایک روز جب میں کالج سے لوٹی تو امی نے شہریار کی 4-5 تصویریں میرے سامنے لا کے پٹکیں اور کہا، صبا، کیا یہ سب بھی تمہیں گلی میں پڑی ملی تھی؟ ان کو الماری کی سیف میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد آیا کہ صبح جلدی میں اپنی چابیاں الماری میں لگا کر نکالنا بھول گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اس میں لگی سیف کھول کر دیکھی اور یہ تصویریں اٹھا لی۔ ساتھ ہی کچھ شہریار کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط بھی تھے۔ وہ بولی، شک تو مجھے اسی روز پڑ گیا تھا، اب یقین بھی ہو گیا کہ تم کس رستے پہ چل پڑی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کالج پڑھنے جاتی ہو یا ہماری عزت کو مٹی میں ملانے؟ سچ سچ بتاؤ کہ یہ شہریار کون ہے؟ کیا بتاتی؟ خون جیسے میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ اس روز پہلی بار امی نے میری پٹائی کی اور کہا، تمہارے باپ کو آ لینے دو، سب بتاتی ہوں انہیں، تاکہ تمہارا بہت جلد فیصلہ کر کے تمہیں یہاں سے رخصت کرے۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، انہوں نے ابو کو بتانے کی دھمکی تو دی مگر بتایا نہیں۔ میں اب شہریار کو بتا دینا چاہتی تھی کہ امی جان کو سب معلوم ہو گیا ہے، مگر امی نے تو مجھے کالج جانے سے ہی روک دیا۔ چند دن میں گھر میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہی۔ بالآخر ایک روز موقع مل گیا۔ امی جان خالہ کی فوتگی میں گئی ہوئی تھی۔ میں گھر سے نکلی اور ایک دکان سے شہریار کو اس کے آفس میں فون کیا۔ سچ شکر کہ فون اسی نے اٹھایا۔ میں نے کہا، میں ملنا چاہتی ہوں، ضروری بات بتانا ہے۔ کہنے لگا، تم نزدیکی ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، میں ابھی وہاں آتا ہوں۔ اس نے دفتر سے اٹھنے میں ذرا دیر نہ لگائی اور 15 منٹ میں میرے پاس پہنچ گیا۔ جب میں ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچی، وہ پہلے سے باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم اندر جا کے بیٹھ گئے۔ اس نے چائے کا آرڈر دیا۔ تب میں نے اسے ساری رام کہانی کہہ سنائی۔ بولا، ڈر کس بات کا ہے صبا؟ ہمارے ارادے کچھ غلط تو نہیں، بس ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور بڑوں کو ہم یہ بات اچھے طریقے سے بتا دیں گے۔ پھر تم اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر، میرے جذبوں کی سچائی پر، میری محبت پر اعتبار نہیں جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ دیکھو صبا، اب تو اللہ نے ہماری زندگی کی راہیں اور آسان کر دی ہیں۔ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے والا تھا۔ آفس کی طرف سے مجھے گاڑی بھی مل گئی ہے۔ امی ابو کو میں اپنے پاس بلوا رہا ہوں، وہ آ کر تمہارے والدین سے رشتے کی بات کر لیں گے، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ غرض اس نے مجھے تسلی دی تو دل کو کچھ قرار آ گیا۔ میں اس کے ساتھ گھر کے نزدیکی ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ گئی تھی اور بدقسمتی سے میرے محلے کے 2 آدمیوں نے مجھے وہاں اس کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے میرے ابو کو یہ سب بتا دیا۔ ان کو بہت برا لگا۔ ابو آگ بگولا ہو گئے اور گھر آ کے مجھ پہ بہت غصہ کیا۔ امی نے تبھی ان کو کہا، تم ایک بار اس لڑکے سے مل تو لو، اگر شریف گھرانے کا ہے، اچھی نوکری ہے تو کر دو اس سے بیٹی کی شادی۔ کیا کوئی ہر آئے گے سے کر دیتا ہے بیٹی کی شادی؟ اس کی شرافت تو اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ محلے دار ہو کے کسی کی بیٹی کو لیے ریسٹورنٹوں میں پھرتا ہے۔ تم ایسے کے ساتھ شادی کا کہتی ہو؟ مجھے نظر آیا نا تو شوٹ کر دوں گا۔ مجھ پر پابندیاں اور بڑھ گئیں۔ اب تو گھر سے نکلنا بھی محال ہوا۔ محلے میں بات نکل چکی تھی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ماں باپ کی نظروں سے گر جانے کی ذلت ایک طرف، جبکہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کربناک اور جان لیوا تھیں۔ محلے کے انہی 2 نوجوانوں نے شہریار کی بھی جا خبر لی۔ ایک روز اس کو چوک میں جا لیا اور کہا، بھائی ہیرو، کیسا چل رہا ہے تمہارا رومانس خواجہ صاحب کی لڑکی کے ساتھ؟ لگتا ہے یہاں نوکری کرنے نہیں،
عشق و عاشقی کرنے آئے ہو؟ یہ جملے بازی سن کر شہریار کو بہت غصہ آیا۔ وہ ان لوگوں سے جا کر بھڑ گیا۔ لڑائی جھگڑا ہوا جس میں میرا نام بھی لوگوں نے برملا لیا۔ غرض صبا جیتی جاگتی رسوائی کا نمونہ بن گئی۔ ایک روز شہریار نے اپنی ملازمہ کو کسی اور کام کی غرض سے ہمارے گھر بھیجا۔ یہ ہماری ملازمہ بھی رہ چکی تھی۔ راحت نام تھا اس عورت کا، جس نے گھر آ کر چپکے سے مجھے شہریار کا خط دیا۔ میں نے کمرے میں جا کے پڑھا۔ لکھا تھا، کسی صورت ملو اور جواب پرچے پہ لکھ کر راحت کو دے دو۔ میں نے 2 سطریں جلدی سے لکھ دی، اس سے پہلے کہ اماں کچن سے باہر آ جاتی۔ جا کے راحت کو خط تھمایا۔ اگلے روز شہریار کے والدین میرے امی ابو سے ملنے آئے اور باقاعدہ رشتے کی بات کی، لیکن میرے والد ضدی طبیعت کے تھے۔ وہ نہ مانے، نہ ہی ان لوگوں سے سیدھے منہ بات کی، ایک طرح سے ان کی بے عزتی ہی کی۔ امی سے بھی کہا، ان سے کہہ دو اگر اپنی عزت عزیز ہے تو دوبارہ میرے گھر نہ آئے۔ وہ بیچارے بے عزت ہو کے چلے گئے۔ میں راحت کی پیغام رسانی کی بدولت ایک موقع پا کر شہریار سے بمشکل ملی۔ شہریار نے کہا، سیدھے طریقے سے تو تمہارا رشتہ ملنے والا نہیں ہے۔ میں تو شریفانہ طریقے سے تم سے شادی کر کے تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا۔ صبا، اگر میں تم سے سچی محبت نہ کر رہا ہوتا، صرف دل لگی کرتا، تو شاید میں اس مقام سے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن یہ میری محبت، میری مردانگی اور میرے کردار کی توہین ہوگی۔ میں تم سے ایک مرد ہونے کے ناطے اب یہ چاہتا ہوں کہ ہم عدالت کے ذریعے شادی کر لیں۔ کیا تم یہ قربانی دے سکتی ہو؟ میں اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تمہارے لیے، ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو صبا؟ نہیں شہریار، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں مر تو سکتی ہوں، مگر میں اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ میری بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے بے وفائی کا طعنہ تک نہ دیا، بلکہ الٹا یہی کہا، ٹھیک ہے صبا، تو پھر مجھے بھول جاؤ۔ اگر ہم اپنے اس رشتے کو شرعی نام نہیں دے سکتے تو آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ اگر ہمیں ایک دوسرے کا ہونا ہی نہیں تو یوں چوری چھپے ملنا صرف ہماری رسوائی اور بدنامی کا سبب بنے گا، جو بالآخر ہمارے گھروں میں بھی تباہی لے آئے گی۔ لہٰذا مجھے بھول جاؤ، میں بھی تمہیں بھلانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنا تبادلہ حیدرآباد کروا لیا اور پھر کبھی کراچی نہ آیا۔ میں بھی گھر میں قید ہو گئی۔ شہریار کی محبت میرے جسم میں لہو کی طرح دوڑتی تھی۔ جب وہ نہ رہا تو مجھے لگتا تھا میں بھی زندہ نہیں۔ جدائی کا گھن مجھے اندر ہی اندر کھانے لگا اور دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی۔ محلے میں رسوا ہو چکی تھی، اب بھلا اچھا رشتہ کہاں سے آتا؟ ادھر والدین میری حالت دیکھ رہے تھے کہ میں اندر ہی اندر گھلتی چلی جا رہی ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ میری کسی اچھی جگہ شادی کر دینی چاہیے، شاید اس طرح میں ٹھیک ہو جاؤں۔ لہٰذا ابو نے میرے ماموں کو بلوایا اور کہا کہ تم ہماری صبا کا رشتہ لے لو۔ وہ بولے، جب میں نے آپ کی منتیں کی، آپ لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹے عاصم کو رشتہ نہ دیا۔ اب جب میں نے عاصم کی شادی کر دی تو اب آپ مجھے بلا کے رشتہ دے رہے ہیں۔ بتائیں اب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہارے چھوٹے بیٹے عاصم کی نہیں، بلکہ تمہارے بڑے بیٹے ریاض کی بات کر رہا ہوں، جس کی بیوی کو مرے 8 سال گزر چکے ہیں۔ اس کا گھر دوبارہ بسا لو۔ ہاں، اس بابت میں ریاض سے بات کرتا ہوں۔ صبا اپنی بچی ہے، ہمارے سامنے پل بڑھ کے جوان ہوئی۔ مجھے یقین ہے وہ ریاض کے بچوں کو ماں کا پیار دے گی۔ البتہ ریاض اور صبا کی عمروں کا فرق کافی ہے، اس بارے میں سوچ لو۔ سوچ لیا ہے، ابو نے کہا، اتنا فرق نہیں ہے، 12-15 سال کا فرق چلتا ہے۔ اس طرح انہوں نے جلدی میں میری شادی ریاض سے کرا دی۔ کیسی عجیب بات ہے نا جیا، انسان کتنا خود غرض ہوتا ہے۔ جن ماں باپ پر میں نے اپنی محبت قربان کر دی، انہوں نے میری قربانی کا صلہ مجھے ادھیڑ عمر ریاض کی صورت میں دیا۔ بد شکل اور بدنما، اکھڑ مزاج، مٹی کے بت کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آیا۔
اسے بھی بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مجھ سے اس کی شادی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے کوئی محبت بھرا جذبہ نہ تھا۔ شوہر کے گھر روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی جیا۔ ریاض ابوظہبی میں کما رہا تھا، مگر تم ہی بتاؤ میں کیا کرتی جیا؟ میں سکوں کی جھنکار سے خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ پیسے کی چمک میرے دکھ کو کم نہ کر سکی، کیونکہ میری روح بے تاب تھی، میری روح ادھوری تھی، محبت کو ترسی ہوئی تھی۔ میں اپنے سسرال میں صرف 15 دن ہی رہی۔ ریاض ملازمت پہ واپس ابوظہبی چلا گیا۔ اس کا ساتھ سچ کہوں تو میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ میں شاید آج بھی اپنے اندر ٹٹولوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اس وقت شہریار کی جدائی کا غم بڑا تھا یا ریاض سے شادی کا دکھ۔ ریاض کے جانے کے بعد میں کچھ اور بھی زیادہ بیمار پڑ گئی، تو میرے ساس سسر مجھے میرے میکے واپس لے آئے اور میرے والدین کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ کہا یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم لینے آ جائیں گے، پر میرا مرض اب ٹھیک ہونے والا نہ تھا۔ ریاض نے مجھے کئی بار ابوظہبی بلوانا چاہا، لیکن میں نہ گئی۔ کیسے جاتی؟ ایک ایسے انسان کو اپنا آپ کیسے دے دیتی جس سے مجھے گھن محسوس ہوتی تھی، جس کے لیے میرے دل میں کوئی جذبات نہیں جاگتے تھے؟ تم ہی بتاؤ جیا، میں کیسے منافقت کی یہ زندگی جیتی؟ ہاں، اگر دولت کا پوچھو تو شاید ریاض میرے لیے پیسے کی ریل پیل کر دیتا۔ اس نے سال بھر مجھے خرچ بھی بھیجا، پھر جب اس نے دیکھا کہ میں کسی طور اس سے رشتہ استوار کرنے پہ مائل نہیں، تو اس نے خرچہ بھیجنا بند کر دیا اور پھر مجھ سے کوئی ناطہ نہ رکھا۔ میں اپنے والدین کے پاس ہی رہنے لگی۔ گزرتے وقت نے والدین کو بوڑھا کر دیا۔ گھر کے روزی روٹی کی گاڑی چلانے والا کوئی نہ تھا، سو میں نے نرسنگ کا کورس کیا اور تھوڑے وقت میں ہی مجھے نوکری مل گئی۔ آج تمہارے سامنے ہوں، خود کما رہی ہوں، زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں۔ ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اب وہ مکمل طور پہ ہر چیز کے لیے مجھ پہ انحصار کرتے ہیں، اور میں ان کی خدمت کو کسی مقدس فریضے کی طرح سر انجام دیتی ہوں۔ میں نہیں جانتی جیا شہریار کہاں گیا، اس کے بعد میری اس سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، لیکن آج بھی جب میں اپنے دل کی بند کھڑکیوں کے دروازے کھولتی ہوں تو مجھے اپنی دیوارِ دل پہ صرف ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ شہریار کا چہرہ ہے۔ ہم یہ جملہ ہمیشہ سنتے ہیں، عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ سچ کہوں جیا، اگر پہلی محبت شہریار جیسی ہو، باکردار، مخلص، تو عورت ساری زندگی اس محبت کے ساتھ جیتی ہے۔ شاید میرے والدین اس سے میری شادی کر دیتے تو آج ہم ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن شاید جیا یہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ میرے مقدر میں جو تنہائی لکھی تھی، آج میں اسے قبول کر چکی ہوں۔ اب میں ہسپتال میں دکھی لاچار مریضوں کی خدمت کر کے اپنی روح کو زیادہ پرسکون اور سرشار محسوس کرتی ہوں۔ محبت کی کمی کا جو دکھ پہلے میں شدت سے محسوس کرتی تھی، جیا اب وہ اتنا شدید نہیں رہا۔ صبا اپنی داستان مکمل کر چکی تھی، جسے سن کے میرا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اور بیٹھی اور چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں ابھی تک بیٹھی یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا صبا ٹھیک تھی یا اس کے والدین نے صحیح فیصلہ کیا۔ جتنا سوچتی ہوں اتنا ہی صبا مجھے حق بجانب لگتی ہے، اور پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید یہ میرا جذباتی فیصلہ ہے۔ اس کے والدین بہرحال عقل مند تھے، وہ اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کیوں کرتے؟ غلط کون تھا، صحیح کون تھا؟ بہرحال بد نصیبی اور تنہائی تو صبا کا مقدر بن گئی۔ وہ صبا جو کبھی کالج کی جان ہوا کرتی تھی، حسین و جمیل، ذہین و فطین صبا، جو گزرتے وقت کے ساتھ مزید حسین دکھنے لگی، مگر اندر سے کیسی دکھی اور تنہا ہو گئی۔ صبا کی دکھ بھری روداد سننے کے بعد میں تو عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ صبا کی یہ کہانی آپ کو سنانے کا میرا مقصد بھی شاید یہی تھا
کہ آپ لوگ ہی نتیجے تک پہنچنے میں میری مدد کیجیے کہ آیا صبا یا اس کے والدین میں سے آپ کے نزدیک کس کا فیصلہ درست